नाजरीन, जामे जम प्रोग्राम में जमशेद मल्ली मेमोयर्स की अगली किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, प्यासी की बात हो रही थी और प्यासी की वो शानदार जो काबीना थी कराची से लेकर पेशावर तक, तो हर स्टेशन पे बड़े बाकमाल लोग चुन चुन के ऑनेस्ट किस्म के डेडिकेटेड और जो सही मानों में खिदमत करना चाहते थे उनको लगाया गया। तो कराची में भी मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया, मौलाना रफ़ीक अहमद सेक्रेटरी जनरल थे, बरजीस अहमद सदर थे, मौलाना यूसुफ गालबन सीनियर वीपी थे, इफ्तिखार साहब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे और तब तक मुशाहिदुल्लाह ख़ान भी कराची जा चुके थे, ये सेक्रेटरी आउट स्टेशन थे। लेकिन एक और चीज़, मैं एक और शख्सियत का ज़िक्र करूं, बरजीस साहब से पहले असमत जावेद साहब पहले सदर इसके असमत जावेद साहब थे, यानी कि जिनकी सदारत में रेफरेंडम जो है वो जितवाया गया। तो अब उसके बाद क्या हुआ, 2 साल के बाद अगला जो 2 साल के लिए होती है CBA, अगला रेफरेंडम जो था वो ड्यू था 80 में या 81 में हुआ। उसमें प्यासी बुरी तरह हार गई, बावजूद इसके कि मुलाजमीन के बच्चे और मुस्तहिक अफराद को कुछ 3,500 के करीब भर्ती भी कराया गया, शानदार चार्ट ऑफ डिमांड करवाया गया और हर लिहाज से कोई भी ऐसा काम नहीं था जिस पे कोई उंगली उठा सकता, मगर हर लिहाज से ज़बरदस्त किस्म के जो काम किए गए और एक मिसाली अंदाज में यूनियन को चलाया गया। मगर फिर क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था जो उस वक़्त भी था और आज तक भी है कि फिर क्यों हुआ ऐसा कि लोग क्या अगले रेफरेंडम में लोग चेंज चाहते हैं, या ऐसा है कि लोग अपने जो फ़ायदे मराहत एक यूनियन से ले चुके होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि चलें इनसे तो ले लिया, अब दूसरों से भी ऐसे लेंगे, ये बात थी, या क्या कह सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तज्ज़िये किए जा सकते हैं, मगर एक और सबसे बड़ी वजह जो उस वक़्त सामने आई, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी वैलिड रीज़न थी, कि अकबर नसीरुद्दीन जो उस वक़्त प्यासी का UPI का सदर था, वो भी साबिक़ प्यासी का ही आदमी था और जो ये कह लें कि इंतखाबी निशान अलाट होते हैं रेफरेंडम के लिए, उसमें उसने किस तरह कुछ मिली भगत करके गुंबद का निशान ले लिया और जिसको उसने बाद में गुंबद खिज़रा बना दिया। तो गुंबद खिज़रा जिस पे हमने बहुत कॉन्टेस्ट भी किया और काफ़ी उसमें हमने शोर भी मचाया, काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी किया NIRC में जाके मौलाना रफ़ीक के साथ मैं ख़ुद गया वहाँ पे, ख़ासा हमने हंगामा खड़ा किया इस बिना पे कि ये गुंबद खिज़रा कैसे आप दे सकते हैं, इसलिए कि ये तो एक मजहबी निशान और इसके साथ तो फिर एक रिलीजियस जो वाबस्तगी है वो सबकी हो जाएगी और इस तरीके से तो ये आसानी से जीत जाएंगे और ये सरासर ज़्यादती। तो बहरहाल सम हो वो नहीं हम चेंज करवा सके, तो गुंबद खिज़रा ही उनका निशान रहा और
پھر ہم نے جو نشان لیا وہ شمع تھا، تو شمع کے پروانے تھے ادھر، اور پھر ساتھ گنبد کو گنبد خضرا انہوں نے بنا دیا پھر اس کا. تو یہ بہت ہی عجیب و غریب تھا جو مقابلہ تھا. اس میں کافی جو لوگوں کو اس طریقے سے ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کے ساتھ کھیلا گیا کہ دیکھیں ہم جو کچھ بھی ہے ہم گنبد خضرا کے خلاف تو ووٹ نہیں دے سکتے نا. تو یہ بھی ایک ہارنے کی وجہ تھی. اب نیا سی بی اے کا سرٹیفکیٹ جب ان کو مل گیا یو پی آئی کو، تو انہوں نے مار کٹائی، کرپشن، لوٹ مار اس کی انتہا کر دی. یہ کہہ لیں کہ بالکل انہوں نے ہر لحاظ سے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں انی مچاتی، انی پا دیتی. تو یو پی آئی کی جو ان کی یہ اس قسم کی پالیسیاں تھیں اس کے اوپر ہم تنقید کرتے تھے، اور جو سر فہرست لوگ تھے میں ان میں شامل تھا. اس وجہ سے ان کی وہ نظروں میں ہر وقت کھٹکتا تھا. تو ان کی یہ سمجھ لیں کہ ان کی میں ہٹ لسٹ میں تھا، اور وہ مختلف بہانے ہیلے کر کے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. اور سختی اتنی تھی کہ آپ ایئرپورٹ پہ یعنی ڈیوٹی کے بغیر جو ہے وہ ایئرپورٹ کے علاقے میں آپ پر بھی نہیں مار سکتے. ویسے تو چونکہ ہماری ڈاک وغیرہ بھی اس وقت ادھر ہی آتی تھی پی آئی اے کے ایڈریس پر ہی، تو کسی وقت آف ڈیوٹی میں اگر اپنی ڈاک دیکھنے کے لیے بھی جاتے تو وہ جھگڑا کھڑا کر دیتے ان کے جو نمائندے تھے پی آئی اے کے ٹریفک کے. تو خام خواہ اس طریقے سے کئی دفعہ ان کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور ایک دفعہ تو بہت زیادہ جھگڑا ہوا، اور اس میں مجھے خاصا زیادہ انہوں نے لڑائی جھگڑے کو آگے بڑھا کے تو جو ہے زد و کوب بھی کیا، اور خاصی کہہ لیں کہ مس ہینڈلنگ بھی کی، جس سے مجھے خاصے جو ہے نا وہ چوٹیں بھی آئیں اور زخمی بھی ہوا میں. اس کے علاوہ اس حد تک وہ تھے کہ وہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ سفر بھی نہیں کرنے دیتے تھے، اور اگر کسی کو کسی عہدیدار کو کوئی سی آف کر رہا ہے یا ریسیو کر رہا ہے تو یہ اس پہ بھی پابندی تھی. 100/100 کے مشاہد اللہ خان کے جب شادی ہوئی تو اس کے ولیمے پہ جو ہماری مرکزی قیادت ہے وہ کراچی سے تشریف لائے. تو ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ظاہر ہے کہ واپس بھی جانا تھا کوئی 2 دن کے بعد اٹینڈ کرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہم نے بائی ایئر سفر نہیں کرنے دینا، تو یہ تو اب ریل پہ ہی واپس جائیں گے کراچی، جہاز سے ہم نے ان کو نہیں جانے دینا. تو اس سلسلے میں ہم خاصے فکر مند ہوئے. تو مشاہد اللہ کے گھر میں ہی ہماری میٹنگ ہوئی. مولانا رفیق بھی تھے اور باقی بھی کچھ عہدیدار ان کے ساتھ تھے جو آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی اب یہ تو ہماری عزت کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ تو ایز اے میٹر آف رائٹ ایک اسٹاف کی حیثیت سے، ایک امپلائی کی حیثیت سے سفر کرنا جو ہے جہاز کے اوپر وہ ہمارا حق ہے، اس سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اور ہم کریں گے. تو مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ کون ذمہ داری لیتا ہے کہ جی اپنا ان کو جو ہے وہ بورڈ کروایا جائے جہاز پہ ایئرپورٹ پہ جا کے. تو وہ ذمہ داری میں نے لی، اس لیے کہ میں چونکہ ٹریفک سے تعلق بھی تھا، بورڈنگ کارڈ ارینج بھی میں نے کرنا تھا یا کروانا تھا. تو ویسے بھی اس قسم کا وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کوئی ڈیئرنگ سٹیپ جو ہے یہ کوئی اور نہیں لے سکتا. تو میں نے کہا جی کہ یہ اور تو نہیں کسی نے حامی بھری، لیکن یہ میں نے حامی بھر لی. میں نے کہا جی بھی ہے انشاءاللہ یہ جہاز پہ جائیں گے اور میں ان کو خود بورڈ کرواؤں گا. اور وہ میں نے جو عہدیدار وہ کوئی ہمارے کارکن تھے ڈیوٹی پر ان کو کہہ کے کسی میں نے بورڈنگ کارڈ بھی ارینج کروا لی. اور وہ آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے چھپا کے ان سے اس وقت مینول بورڈنگ کارڈ ہوتے تھے ہاتھ سے بنے ہوئے،
تو وہ بنا کے انہوں نے، وہ دوست ہمارے نے جرابوں میں چھپا کر کے بعد میں جو ہے نا وہ رکھے ہوئے تھے ہمارے لیے، جو حوالے کیے جس پہ سفر کیا۔ تو جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے، میں تھا، میرے ساتھ ہمارے پبلسٹی سیکرٹری خالد فرید تھے، کچھ اور لوگ تھے، اور کچھ یہ مسافر تھے جنہوں نے ٹریول کرنا تھا۔ تو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ہی جب ہم نے پارک کی گاڑی، تو وہ کوئی بے شمار لوگ جو تھے یو پی آئی کے، وہ ڈنڈوں سے مسلح انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، اور کچھ لوگ تو ادھر ادھر ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، لیکن میں وہاں پہ کھڑا رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم بھی بھاگو، تم کیوں نہیں بھاگتے ہو؟ بہرحال میں تو نہیں بھاگا، لیکن اس طریقے سے انہوں نے خاصی میرے ساتھ مین ہینڈلنگ کی اور ڈنڈے شنڈے جو ہے نا وہ برسائے۔ خیر ہمت کر کے آگے جا کے میں نے وہ بورڈنگ کارڈ جو ہے وہ ان کو دیا، اور وہ اندر ان کو کیا مولانا رفیق اور ساتھیوں کو، اور میں خود شیشے سے وہ باہر رہ گئے، اور وہ اندر چلے گئے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا باہر ہنگامہ برپا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ انہوں نے کوئی کم و بیش 200 آدمی ہوگا جنہوں نے، ہر ایک نے اپنی یونین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے میرے اوپر ہاتھ صاف کیا۔ تو جس کے جو ہاتھ میں آیا، مکہ، ٹھڈا، سر میں، منہ میں، مطلب یہ کہ انہوں نے مجھے بالکل یہ کہہ لیں کہ مار مار کے جو ہے وہ مدہوش کر دیا۔ اور تو وہ کہتے تھے کہ بھاگو، تم کیوں نہیں بھاگتے ہو؟ بھاگو، بھاگ جاؤ، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا جی میں بھاگتا تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال دیکھ لیں، آپ یہ خیال رکھیں کہ اتنا ماریے گا جتنا آپ نے بعد میں سہ بھی لینی ہے، تو اس کا جو ہے وہ بدلہ جو ہے وہ آپ سے لیا جائے گا، فکر نہ کریں۔ وہ اس طریقے سے بجا آگے سے میں بولتا بھی تھا، مارتے بھی تھے، پھر میں آگے سے بولتا بھی تھا تو وہ مجھے اور مارتے تھے۔ بہرحال یہ ایک خوفناک قسم کی صورتحال پیدا ہوئی۔ مولانا رفیق چلے گئے جہاز پہ، کراچی پہنچے، اور اس وقت تک ان کو ٹیلیکس کے ذریعے ساری اطلاع مل گئی، اور میں نے بھی جو ہے وہ رپورٹ کر دی کہ ایسے ایسے جو ہے نا یہ میرے ساتھ زیادتی کی اور یہ ہنگامہ کیا انہوں نے، جو لکھ کے میں نے جو ضروری کارروائی ہوتی ہے وہ بھی کر دی۔ اور تو جی ایم سیکیورٹی جو تھے اس وقت وہ بھی موقع پہ پہنچ گئے، رات ہو چکی تھی، تو انہوں نے بھی جو تھے وہ سٹیٹمنٹس وغیرہ ریکارڈ کی، اور تو کراچی سے مولانا رفیق نے بھی پھر وہ کیس ٹیک اپ کیا، اور وہ یہ کہہ لیں کہ کراچی سے پنڈی تک جو ہے نا وہ سارا ہر زبان پہ وہ تھا، جو کیس جو ہے اتنا بڑا ہو گیا، منسٹری آف ڈیفینس تک بھی اس کی اطلاع ہوگی، اور وہ تو اس قسم کے جو تھے ہنگامے، ان کی بدماشیاں جو تھیں اور کرپشن کی جو چیزیں تھیں، وہ مارشل لا اتھارٹیز تک بھی پہنچی اور ان کے بھی نالج میں تھی۔ تو ہوا کیا کہ اس کے بعد مارشل لا ریگولیشن 52 جو ہے وہ پی آئی اے میں لگ گیا، اور لوگوں کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ گرفتاریاں شروع ہو گئیں اور نوکریوں سے نکالنا شروع ہو گیا۔ تو اس میں مین ایک ایجنڈا تو تھا یہ ان کا مارشل لا اتھارٹیز کا، کہ انہوں نے لوگوں کو نکالنا تھا، پی آئی اے سے کوئی 3-4 ہزار لوگوں کو نکالنا تھا، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ تو یونین کے لوگ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ملازمین کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے وہ لیڈران کو گرفتار کرنا شروع کیا، اور ہم نے چپکے سے ہم نے سوچا، میں اور خالد فرید، ہم نے کہا کہ ہم چیک تو کریں یہ لسٹیں جو بنی ہوئی ہیں اس میں کس کا نام ہے کس کا نہیں ہے، ہمارا نام بھی تو نہیں ہے کہیں پہ۔ تو ہم
ایک دوست تھے میرے میجر صاحب اور ایک کرنل صاحب، ان سے رابطہ کر کے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ہم چیک کر لیں گے۔ ہم دونوں ان کو ملنے کے لیے چلے گئے ان گڈ فیتھ۔ تو انہوں نے بڑے پرتپاک طریقے سے ہماری آؤ بھگت کی، چائے وائے بڑی ہیوی قسم کی ٹی انہوں نے ہمیں پیش کی اور نام شام بھی۔ تو اس کا جواب تو انہوں نے نہیں دیا کوئی بھی کہ اچھا وہ ٹھیک ہے ہم چیک کر کے آپ کو بتا دیں گے یہ وہ، لیکن انہوں نے پتہ یہ چلا کہ چپکے سے انہوں نے چیک بھی کر لیا اور اپنے جو سینئر تھے بریگیڈیئر کو ان سے مشورہ بھی انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہمارے دوست ہیں وہ ملنے کے لیے ہمیں آئے ہیں اور ان کا نام اس میں لسٹ میں ہے۔ تو ان کے بریگیڈیئر نے انہیں کہا کہ جی پھر ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اور وہ آپ کی دوستی ہے، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیوٹی کرنی چاہیے پراپر وے سے یا کہ دوستی نبھانی چاہیے۔ تو خیر انہوں نے ڈیوٹی پوری کی اور ہم ان کو اچھے طریقے سے ملا کے جب باہر نکلے تو گیٹ پر پولیس ہماری منتظر تھی اور انہوں نے ہمیں اریسٹ کر لیا اور لے جا کے حوالات میں بند کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل بعد میں منتقل ہو گئے۔ اب تقریباً 16-17 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے۔ تو اس قسم کے بہت سے دلچسپ واقعات آگے آنے والے ہیں، آپ جڑے اس میری کہانی کے ساتھ، اس لیے کہ یہ کہانی تو لمبی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے روزمرہ کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ دلچسپ بھی ہوگی اور اس میں لیسنز بھی ہوں گے ٹو لرن، اور انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی کہانی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔